देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। बगदाद के बाज़ार में एक शख्स की खुर्दा फरोश की दुकान थी। इस दुकान में मसात खाने के सामान के अलावा खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती थी। उन्होंने दुकान के पिछले हिस्से में एक पर्दा डाल रखा था। ये अक्सर पेशतर इसी से में रहते, गाहक आते और आवाज़ देते, अरे सिरी भाई कहाँ चले गए। अंदर से कोई जवाब ना आता तो गाहक हिम्मत करके दुकान में दाखिल हो जाता और पर्दे के पीछे जाकर देखता तो मालूम होता भाई सिरी नमाज नफल अदा फरमा रहे हैं। वो इन्हें एक बार फिर मुखातिब करता, अरे भाई अगर तुम यूं ही नमाज़ें पढ़ते रहोगे तो मैं खूब जानता हूँ कि कर चुके दुकान। ये सिरी सख्ती बगदाद के मशहूर तीन बुज़ुर्ग सूफ़ी हज़रत मारूफ करनी के शागिर्द और मरीद थे। जुनैद बगदादी इनके भांजे थे। ये सख्ती इसलिए कहलाए तो उनका पेशा हुर्दा फरोशी था और अरबी में हुर्दा फरोश को सख्ती कहते हैं। बगदाद के बाज़ारों का एक मशहूर दलाल आपकी दुकान में दाखिल हुआ और अर्ज़ किया, अबुल हसन क्या तुम बादामों का सौदा करना पसंद करोगे। आपने कहा, जी बिल्कुल मैं सौदा। दलाल के कहने पर आपने 60 दिनार में बादामों का सौदा कर लिया। दूसरे ही दिन बादाम के बाज़ार में दाम बढ़ गए और साथ ही ये 60 दिनार 160 दिनार की मिलने की उम्मीद बंधी। दलाल भागा भागा आपके पास दोबारा आया और खुशी से दीवाना आपके हाथों को पोसा देने लगा कि हजरत आपने जो 60 दिनार में बादाम खरीदे थे अब वो बफज़ल खुदा 160 दिनार के हो गए हैं और मैं खड़े खड़े सौदा करवा दूंगा। आपने सदमोरी से जवाब दिया, मैंने ये बादाम इसलिए हरगिज़ नहीं खरीदे थे कि इन पर मुझे दोगुना या 3 गुना मुनाफा कमाना है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो कल क़यामत में खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू क्या मुँह लेकर जाऊँगा। दलाल का चेहरा उतर गया। इन बादामों के नफ़े में उसकी दलाली भी शामिल थी। अपने नफ़े की रकम को मरता देकर वो बलबला गया, बोला, तब फिर आप तजारत कर चुके अबुल हसन। नफ़ा कमाने को ना तो अल्लाह ने मना किया है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, फिर ये डर खौफ कैसा। वाह क्या बात हुई, सिरी ने कहा, 60 दिनार पर 160 दिनार मुनाफा कमाना हरगिज़ नहीं, ये तो एक किस्म की लूट है, डकैती है, डाका ज़नी है। मैं इस जुर्म का मर्तकब नहीं हो सकता। दलाल ने पूछा, अच्छा जनाब अब आप ये बताइए कि आपने नफ़ा की क्या शरह रखी है। आपने जवाब दिया, 10 दिनार पर आधा दिनार, 60 दिनार पर 3 दिनार। दलाल बड़बड़ाता हुआ दुकान से चला गया। कुछ दूर जाकर एक बार फिर घूमा और ज़ोर से कहा, अबुल हसन तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं इसका बदला लूँगा, हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। आपने उसी सब्र तमत से जवाब दिया, दुश्मन अगर कभी तो निगहबान कभी तरस्त। तकरीबन एक माह बाद दलाल ने आपकी दुकान से मुतहिल दुकान में आग लगा दी। इसने ये सोचा था इस तरह आपकी दुकान भी चल जाएगी और इसकी दुश्मनी की तरफ सिरी का ख्याल भी न जाएगा। ये आग पूरे बाज़ार में आंधी की तरह फैल गई और हर एक बाज़ार जलकर खाक हो गया।
اس ہنگامہ آتش زدگی میں دلال بھاگا بھاگا آپ کے گھر پہنچا اور منہ لٹکا کر افسوس سے کہا، ابو الحسن، افسوس کہ آج کی آتش زدگی میں نصب بازار پھونک گیا، اس میں آپ کی دکان بھی جل کر خاکستہ ہو گئی، جس کا مجھے بیحد افسوس ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اوپر اٹھائے فرمایا، خدایا، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں، تو نے میرا متاع دنیا سے پیچھا چھڑا دیا۔ اسی وقت کچھ اور لوگ بھی آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا، تیری ہم بازار کے آتش زدہ حصے سے آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آ گیا۔ آپ نے جواب دیا، مجھے غیب کا علم نہیں آتا، وہاں کون سا ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے تم سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے؟ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا، حاجی حضرت، نصب بازار پھونک گیا، جلنے والی دکانوں کے بیچوں بیچ آپ کی دکان تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی دکان کی جگہ راکھ اور خاک کے سوا کچھ بھی نہ ملتا، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ کی دکان بالکل محفوظ ہے۔ آگ تو آگ، ایسا لگتا ہے آگ کا دھواں تک وہاں نہیں پہنچا۔ اب ہم سب اس کو کیا کہیں؟ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، لوگوں، یہ مقام خوشی کا ہرگز نہیں، میرے لیے تو اس سے زیادہ دکھ پہنچانے والا کوئی اور لمحہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے بیک آواز پوچھا، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سب آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ آپ نے جواب دیا، میرے بھائی، غم زدہ ہونے کی وجہ بالکل واضح اور فطرتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہا، جبکہ وہ اس آتش زدگی میں بالکل تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ لوگوں، اب تو میں ان سے آنکھ تک نہیں ملا سکتا۔ لوگوں نے سوچا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں ابو الحسن معافی العقل تو نہیں ہو گئے؟ یہ لوگ انہی خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ آپ نے با آواز بلند ارشاد فرمایا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ نقصان میں موافقت کرنا واجبات میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے دکان کا سارا سامان رائے خدا میں لوٹا دیا۔ سری سکتی کے مریدوں میں ایک ایسی عورت بھی شامل تھی جس کے استغنا اور توکل کا خاصا شہرت تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے ایک معلم کے پاس پڑھنے پر بٹھا دیا تھا۔ ایک دن یہ معلم گھبرایا ہوا سری سکتی کے پاس آیا اور سرا سیما لہجے میں کہنے لگا، حضرت، میں آپ سے کچھ عرض کرنے آیا ہوں، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا ہوا، کھول کر بتاؤ۔ معلم نے کہا، میں آپ کے مرید عورت کے بیٹے کو دریا کنارے پان چکی پر بھیجا، وہ لڑکا معلوم نہیں کیوں دریا میں اتر گیا، شاید فن تیراکی سے نہ بل تھا، پانی میں ڈوب گیا۔ اتنا کہہ کر معلم زیادہ سوگوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ معلم نے جواب دیا، حضرت، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ اندوناک خبر اس لڑکے کی ماں تک پہنچاؤں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ نازک فریضہ آپ انجام دے دیجیے۔ آپ نے فکر مندی سے کہا، بہتر ہے اب تم گھر جاؤ، میں اس عورت کے پاس جا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اسے میں یہ اندوناک خبر اس طرح سناؤں کہ اس کے دل کو قرار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس عورت کے گھر چلے گئے۔ وہ آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش اور اپنے آپ کے آنے پر خوشی اور فخر کا اظہار کرنے لگی۔ آپ نے کہا،
اے بی پی، آج میں تیرے گھر اس لیے آیا ہوں کہ صبر کے فضائل اور صابرین کے مناقب بیان کروں۔ عورت نے کہا، ارشاد، میں آپ کا ایک ایک لفظ سراپا ہوش و گوش سے سنوں گی۔ آپ دیر تک صبر اور صابرین کے فضائل اور مناقب بیان فرماتے رہے۔ آخر میں عورت نے کہا، اب حضرت ایک بات کی وضاحت فرما دیجیے۔ آپ نے پوچھا، کس بات کی وضاحت؟ عورت نے کہا، یہ صبر و رضا پر بیان فرمانے کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ آپ نے کہا، کیا یہ تو اقرار کرے گی کہ ہر مصیبت پر صبر و رضا کا دامن پکڑے رہے گی جو من جانب اللہ نازل کی گئی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جو مر من جانب اللہ ہو، میں اسے مصیبت ہی نہیں تسلیم کروں گی، پھر صبر و رضا کی تلقین کے کیا معنی؟ آپ نے کہا، تیرے توکل و استثناء کی بابت جتنا مشہور ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے لڑکے کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی خبر اسے سنا دی۔ عورت نے یقین نہ کرنے کے انداز میں سوال کیا، یعنی میرا بیٹا پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا؟ آپ نے جواب دیا، تیرا بیٹا دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، افسوس کہ اس کی لاش تک لوگوں کو نہ مل سکی۔ عورت نے مطمئن انداز میں کہا، ذرا مجھے وہ جگہ تو دکھا دیجیے جہاں میرا بیٹا بقول آپ کے ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور اس کی لاش تک کا پتہ نہیں۔ آپ اس عورت کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں معلم لے گیا تھا۔ آپ نے ڈوبنے کی طرف اشارہ کرتے وقت اس جگہ کی نشاندہی کی اور دیکھنے والوں نے جو بتایا تھا، عورت نے ادھر منہ کر کے آواز دی، بیٹے محمد تم کہاں ہو؟ جواب میں بیٹے کی آواز سنی دی، ماں میں حاضر ہوں۔ عورت پانی میں اتر گئی۔ پانی میں ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ عورت نے ہاتھ پکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے اندر سے بیٹے کو زندہ اور سلامت نکال لائی۔ سیری سختی حیرت سے یہ دیکھ رہے تھے۔ اس واقعہ نے اتنی شہرت پکڑی کہ جنید بغدادی سیری سختی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، ماموں یہ کیا معاملہ تھا؟ میں اسے کیا سمجھوں؟ آپ نے جواب دیا، جنید یہ اس عورت کو خود کو اس احکام الہیہ کے اولیے سے آراستہ اور پیوستہ رکھتی ہے۔ اس کی برکت کا اس طرح ظہور ہونے لگا ہے کہ اس عورت سے متعلق جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے خدا اسے پہلے ہی مطلع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب اسے میں نے لڑکے کے ڈوب جانے کی خبر سنائی تو اس نے اس پر یقین نہیں کیا کہ اسے اللہ نے یہ خبر نہیں پہنچائی تھی، چنانچہ وہ بندوں کی بچائی ہوئی خبر کو جھوٹی سے ٹھہری، اور یہ اس کے توکل اور صبر اور رضا کا بہترین انعام تھا جو اسے مل گیا۔ آپ کی زبان پر ایسا جادو تھا کہ لوگ اپنے آپ میں لے رہتے، دوران باز گوئی پر آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ کسی بات کا احساس ہی باقی نہ رہتا، یہاں تک کہ بڑی سے بڑی اذیت پر اف نہ کرتے۔ ایک بار آپ واس گوئی میں مشغول تھے کہ ایک بچھو نے آپ کے پیر پر ڈنک مارا۔ اس پر آپ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بچھو نے دوبارہ ڈنک مارا، پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تیسری بار ڈنک مارا، اس بار بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس خبر پر جنید بغدادی نے تبصرہ کیا، سری پر تو خدا کا سایہ، اسے کوئی بھی موذی کیسے گزند پہنچا سکتا ہے؟ آپ فرمایا کرتے، مالدار ہمسایہ بازاری کاری
اور امیر علماء سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ آپ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، مخلوق سے کچھ نہ طلب کرتے ہوئے دنیا سے منصر رہنے کا نام زہد ہے۔ آپ نے اپنے بھانجے جنید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جنید، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے روتے ہوئے فرمایا، لوگوں، میں نے عبادت میں کسی کو اپنے ماموں سکتی سے زیادہ کامل نہیں پایا۔ آپ 98 سال زندہ رہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بہن نے بتایا، ایک بار جب میں اپنے بھائی سے ملنے ان کے گھر گئی تو گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ پڑا تھا۔ انہوں نے بھائی سے کہا، اگر اجازت دو تو میں گھر کی صفائی کر دوں۔ آپ نے منع کر دیا۔ دوسرے دن بہن نے دیکھا کہ ایک بڑی بی جھاڑو دینے میں مصروف ہے۔ آپ نے بھائی سے جل کر کہا، بھائی، سبحان اللہ، مجھے تو آپ نے جھاڑو دینے کی اجازت نہ دی اور اس نامحرم عورت سے جھاڑو دلوا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا، بہن، یہ بوڑھی عورت نہیں، یہ دنیا ہے۔ یہ میرے عشق میں جلتی تھی اور مجھ سے محروم تھی۔ اب اس نے اللہ سے چاہا کہ اپنا نصیبہ مجھ سے حاصل کرے، اس لیے اسے میرے گھر کی خاک روبی پر معمور کر دیا گیا ہے۔ آپ کا قول ہے، مرد وہ ہے جو بازار میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے، خرید و فروخت بھی کرے لیکن یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس امارہ پر غالب ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا، ادب دل کا ترجمان ہے، جو شخص اپنے نفس کی ترتیب و تادیب سے عاجب رہے وہ دوسروں کو کیا ادب سکھا سکتا ہے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، کرم رکھے، معاف رکھے، آمین۔